व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक बनी है, जिसमें मेन ज़ाहिर है पार्टनर उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसके साथ महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, दीगर छोटी जमातें हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब इसके सरबराह हैं और असद कैसर साहब के साथ वो इस वक्त लाहौर के दौरे पर हैं, जहाँ पर वो मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे हैं बड़ी अहम नौइयत की। कल एतजाज़ एहसन के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो आज वो मंसूरा पहुँचे। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से उन्होंने मुलाकात की है और इस मौके पर उन्होंने उनको भी दावत दी है कि वो भी इस मूवमेंट में शामिल हो जाएं। क्या इम्कानात है, इसके ऊपर बात करते हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जी एक बड़ी अहम ज़बरदस्त किस्म की पेशरफ्त है। पहले ये जो केस है 8 मई को समाअत के लिए फ़िक्स किया गया था, अब इसकी समाअत 6 मई को होने जा रही है। इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ एक और सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, जो कि मुल्क छोड़ गए हैं। क्या हुआ उनके साथ, क्यों वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब गंदम बहरान के ऊपर नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ा एक एक्शन लेते हुए एक जिसको कहते हैं ना ज़िम्मेदार शख्स को हाजिर कर लिया अपने पास, और नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत से मुतल्लिक भी कुछ खबर है हमारे पास। तो आज के व्लॉग में काफ़ी कुछ है जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। जो पीटीआई की पिटिशन है बड़ी अहम, पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने से इनकार कर दिया था और फैसला उनके खिलाफ था, जिसको चैलेंज किया पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में और अपील दायर की कि ये मखसूस नशिस्तें उनका हक बनती हैं। इस मामले के ऊपर अब हम देख रहे हैं कि जनाब पहले तो समाअत हुई नहीं और अब समाअत जो है वो 6 मई को फिक्स कर दी गई। अब इसमें जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पहले ये समाअत 8 मई को मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब मजीद इसको पीछे करके 6 मई को इसकी समाअत रख दी गई है। ये क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? ये इसलिए इतना सिग्निफिकेंट है कि अभी कल ही के रोज़ हमने ये खबर आपको दी कि जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था, जिसमें वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया कि एक आइनी तरमीम के ज़रिए चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत, जुडिशल कमीशन की तश्कील और इसके साथ साथ जुडिशल जो एक तकर्री का तरीक़ाकार है उसके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उसको हम तरमीम करके बदलने जा रहे हैं। और इस खबर के बाद फिर जुडिशल कमीशन का वो इजलास जो था वो फ़ौरन ही मौखर कर दिया गया। तो ये खबर जब एक तरफ आती है तो दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो इससे जुड़ा हुआ है। मैं आपको पिछले व्लॉग में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि काजी फायज़ ईसा साहब बराह रास्त मखसूस नशिस्तों से इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें उन्हें वापस मिलती हैं तो इस सूरत में मौजूदा हुक्मरानों के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं रहेगी कि जिसके बाइस वो इस आइनी तरमीम को मुमकिन बना सकें। तो काजी फायज़ साहब ने अच्छा किया खुद ही को इस बेंच से अलग रखा, क्योंकि अगर वो इस बेंच में बैठते तो सबसे पहला एतराज़ यही आता कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और आप तो बराह रास्त इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं, लिहाजा आप इस बेंच से अलग हो जाएं। तो ये अच्छा है कि उन्होंने खुद को पहले ही इस बेंच से अलग कर लिया। अब ये बात कि 8 के बजाय मजीद 6 मई को इसकी समाअत और पहले कर दी गई है, यानी पीर के रोज़ इस अहम केस की समाअत होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिन अल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर इस केस की समाअत करने जा रहे हैं। अब इस केस में पेशावर हाई कोर्ट से अब तक की समाअत में फ़र्क क्या आ चुका है? 2 चीज़ों का फ़र्क आ चुका है। पहली चीज़ तो ये है कि जब पेशावर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई थी तो उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमान में मौजूद एक पार्टी के तौर पर रजिस्टर नहीं किया था। अब जो कौमी असम्बली को, सेक्रेटेरिएट को एक पूरी लिस्ट भेजी गई है नशिस्तों की तादाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ऑफिशियल जो एक लिस्ट भेजी गई है उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एक पार्लिमान की जमात के तौर पर दिखाया गया है और उनकी नशिस्तें भी उनके सामने तहरीर की गई हैं। तो अब एक जो इम्पॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट हो चुकी है उस वक्त से अब तक में वो ये हो चुकी है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट नुक्ता हाथ लग चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में, कि जहाँ पर वो ये क्लेम कर सकते हैं कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अब पार्लिमान में मौजूद एक जमात के तौर पर रिप्रेजेंट कर रही है तो लिहाजा मखसूस नशिस्तें अब उनका हक बनती हैं। पहले तो ये था कि वो माने ही नहीं थे कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए ही नहीं है,
لیکن اب یہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کو مان چکے ہیں الیکشن کمیشن والے، اور اب اسی کے تحت جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس کو انہوں نے پورے جو 83 یا 84 ممبرز بنتے ہیں وہ سارے ان کے سامنے ان کی تعداد لکھ دی ہے. تو یہ ایک بہت سٹرونگ پوائنٹ جو ہے وہ آ چکا ہے ہاتھ میں پی ٹی آئی کے، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کیس بہت لمبا چلے گا. آنیسٹلی میرا اپنا اندازہ ہے کہ اسی ہفتے میں اس کیس کی سماعت مکمل بھی ہو سکتی ہے اگر سپریم کورٹ چاہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو یہ مخصوص نشستیں واپس بھی مل سکتی ہیں. آنے والا یہ ہفتہ 2-3 چیزوں کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے، آپ نوٹ کر لیجئے. پہلا تو مخصوص نشستوں کا جو یہ کیس ہے اس کا ڈائریکشن آپ کو بتا دے گی کہ کیا مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنے جا رہی ہیں یا نہیں ملنے جا رہی. میرا اندازہ ہے کہ مل سکتی ہیں، اور اس سے پھر سیدھی آپ کو یہ پتہ چل جائے گی بات کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا راستہ ہموار ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. دوسرا اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ دوسری طرف حکومت کی یہ کوشش ہوگی کہ فوری طور پر اس سے پہلے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آئے اس سے پہلے ہی اس کی امینڈمنٹ کر لی جائے موجودہ پارلیمان سے. لیکن اب اس میں ایک راستے میں رکاوٹ ہوگی، وہ یہ کہ سینٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. تو اس کے اوپر بھی کیونکہ کوئی بھی آپ کو پتا ہے کہ آئینی ترمیم ہوتی ہے، کوئی لا پاس ہوتا ہے تو وہ قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی اس کو منظور ہونا ہوتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چونکہ خیبر پختونخوا سے جو سینیٹرز تھے ان کا انتخاب نہیں ہو سکا تو سینٹ بھی آپ کی مکمل نہیں ہے. تو اس صورت میں اس بات کو بھی لے کر کے چیلنج کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ایک ہاؤس تو آپ کا انکمپلیٹ ہے، تو آپ یہ قانون سازی، اتنی میجر قانون سازی 2/3 میجورٹی والی وہ کیسے کر سکتے ہیں. تو اس وجہ ایک اور یہ رکاوٹ بھی ہوگی. لیکن بہرحال پھر بھی حکومت کوشش یہ کرے گی کہ اسی طریقے سے یہ قانون سازی جلدی ہو جائے تاکہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ بعد میں جو مرضی آئے وہ بعد میں دیکھا جائے. یہ کام ہم کر گزرے ہیں. تو اگلے ہفتے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں بھی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے ہفتے میں سائفر کیس جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا ہوپ فلی، کیونکہ اب پروسیکیوٹر نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ انہیں 5 گھنٹے مزید چاہیے. اگر 5 گھنٹے وہ 2 سماعتوں میں بھی کر لیتے ہیں، یعنی اگر 2 دن 2.5 گھنٹے کی بھی سماعت ہوتی ہے تو 5 گھنٹوں کا جو ان کا ٹائم ہے وہ اس میں پورا ہو جاتا ہے. تو اگلے ویک میں اگر 2 دن بھی سائفر کیس کی سماعت یا 3 دن بھی ہوتی ہے تو اس صورت میں سائفر کیس کنکلوڈ ہو جائے گا. اب جج صاحب کے ہاتھ میں ہوگا یا تو وہ فوراً ایک شارٹ فیصلہ سنا دیں اور تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کریں، اور دوسرا ان کے ہاتھ میں یہ ہوگا کہ وہ فیصلہ محفوظ کر لیں اور کسی اور دن سنا دیں. دونوں صورتوں میں اگر سائفر کیس کا کنکلوژن بھی ہو جاتا ہے اور فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ اس حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا کہ نمبر 1 ایک تو عمران خان صاحب کے اوپر سے ایک کیس مزید ختم ہو سکتا ہے. نمبر 2 یہ کہ شاہ محمود قریشی اگر اس میں بریت مل جاتی ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے گی. تو یہ بھی بڑا سگنیفیکنٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ ایک چیلنج درپیش ہے وہ یہ کہ جو آپ کا ایک سیاسی لیڈر جس پہ سب لوگ ٹرسٹ بھی کریں، جو عمران خان کا لائل بھی ہو، جو بات کو بہتر انداز سے کرنے کا ہنر بھی جانتا ہو، اور جو اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی باہر نکالنے اور ایک عوامی سیاست کرنے کا بھی آرٹ جانتا ہو. تو یہ سب خوبیاں شاہ محمود قریشی میں موجود ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل کاٹ کے انہوں نے اپنی وفاداری کا ثبوت بھی دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ بات کرنے میں تو سب کو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ اپنی بے شک بہترین انداز میں گفتگو کرتے ہیں مدلل. اور تیسری بات یہ کہ وہ ایک عوامی سیاست، عوامی لوگوں کے ساتھ جذبہ اور کنیکٹ کرنے کا بھی ان میں آرٹ ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی اگر رہائی ممکن ہوتی ہے سائفر کیس میں تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا ہی پازیٹیو ہو جائے گا. ایک پازیٹیو چیز ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ خود ہی سے ایک سوا موٹو ایکشن کے تحت خود ہی سے پی ٹی آئی کی طرف سے ایکٹیو ہو گئے ہیں. حالانکہ کوئی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں آئی کہ جی وہ واپس آ چکے ہیں، لیکن وہ اپنے طور پر ایکٹیو ہو چکے ہیں. کل بھی میں نے دیکھا کہ اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ ملاقات میں وہ موجود تھے، اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ارینج ہی انہوں نے کروائی تھی ملاقات، وہی لے کے گئے محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی اور اسد کیسر صاحب کو بھی. اس کے بعد سینئر صحافیوں سے مجیب الرحمان شامی صاحب کے رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی، وہاں پر مختلف صحافیوں سے بھی ملاقات ہوئی. اس کے ساتھ اب جناب منصورہ میں وہ موجود ہیں، جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی. وہاں پر آفیشلی انہیں دعوت دی گئی ہے کہ آپ بھی اس موومنٹ کا حصہ بن جائیں جو ہم آئین پاکستان کے تحفظ کی موومنٹ چلا رہے ہیں.
خبر یہ آ رہی ہے، ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں کہ جماعت اسلامی نے ایک ہلکی پھلکی حامی بھر لی ہے، اور اب اس میں اگر جماعت اسلامی باقاعدہ شامل ہوتی ہے تو یہ ایک اور بڑا پازیٹیو ہو جائے گا معاملہ پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ ان کے ساتھ جتنے لوگ جڑیں گے اتنا ہی انہیں فائدہ ہے۔ چوتھی ہمیں یہ بھی خبر مل رہی ہے کہ کل عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی تعریف کی، انہوں نے کہا کہ جس طرح مولانا صاحب جمہوریت کے لیے اور آئین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور مزاحمت کر رہے ہیں وہ بڑا قابل تعریف ہے، انہوں نے ان کی تعریف کی ہے کافی۔ تو مولانا صاحب کی اگر عمران خان صاحب تعریف کر رہے ہیں اور مولانا نے بھی یہ بات کہی ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے اوپر ہمیں انکار نہیں ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آئندہ دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا بھی ان کو جوائن کر لے۔ تو اگر یہ دو فورسز یعنی جماعت اسلامی اور جماعت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، اگر یہ دونوں اس موومنٹ کا حصہ بنتے ہیں تو اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی پریزنس پنجاب میں بھی ہے، اور چونکہ جے یو آئی ایف کی پریزنس تو آپ کو بلوچستان میں، سندھ میں اور کے پی میں نظر آتی ہے، پنجاب میں اس طرح سے ان کی پریزنس نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کی پریزنس آپ کو لاہور میں بھی نظر آتی ہے، پنجاب میں بھی نظر آتی ہے، تو ادھر سے ان کو یہ فائدہ بھی ہوگا کہ پنجاب میں بھی جو جلسے جلوس کرنے ہیں، کراؤڈ کا نکلنا ہے اور آرگنائز کرنا ہے، اس میں ان کی سپورٹ ان کو مل سکتی ہے، تو یہ اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہو جائے گا۔ تو یہ چند ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو مزید سیریسلی ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور اچھی چیز یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب بھی اس قافلے میں، جو کہ یہ بات چیت کا قافلہ ہے، اس میں شامل ہو چکے ہیں، اور وہ یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو کنونس کر کے اور انہیں اپنے ساتھ ملانے میں، جو ڈفرینسز ہیں ان کو ختم کرنے میں، مماثلت کو بڑھانے میں، اپنے ساتھ ملانے میں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک دو تین جو ہیں بڑی پازیٹیو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ اس کا اناؤنسمنٹ کب ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے 10 مئی کو فیصل آباد میں جلسے کا بھی اعلان کیا ہے، تو پنجاب میں اگر ایک بڑا جلسہ یہ ہوتا ہے تو اس سے بڑا بوسٹ ملے گا، پنجاب بھی حرکت میں آئے گا تو آٹومیٹکلی ایک پریشر بھی بلڈ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ لیٹس سی کہ اب پاکستان تحریک انصاف اس ساری موومنٹ کو لے کے آگے کیسے چلتی ہے۔ پریشر ان کے اوپر بہت زیادہ ہے، اپنا ورکر ان کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے کہ آپ سب کمپرومائز ہو گئے ہیں، آپ لوگ عمران خان کی رہائی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان جس طرح ایگریسو سٹانس لیے ہوئے ہیں، وہ کوئی لچک نہیں دکھا رہے، تو اس کی وجہ سے بھی موجودہ لیڈرشپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ نہ تو ورکر انہیں چھوڑ رہا ہے، نہ عمران خان انہیں بخش رہا ہے، اور بیچ میں پھنس گئے ہیں وہ، تو اب کچھ نہ کچھ تو انہیں کرنا ہی پڑے گا، اور اب وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو آپ آفیشیل اکاؤنٹس دیکھیں، جو ان کے جو مین لیڈرز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں، تو اب وہ بھی کافی حد تک آپ کو ایگریسو سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ایک اور صحافی جناب ملک چھوڑ گئے ہیں، شاہد اسلم صاحب کی میں بات کر رہی ہوں، سینئر صحافی ہیں یہ وہی صحافی ہیں جنہوں نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اثاثوں سے متعلق جو ہے وہ خبر بھی بریک کی تھی، اور اس کے بعد ان کی گرفتاری بھی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ بڑی مشکل سے ان کی جان چھوٹی تھی، رہائی ان کی بڑی مشکل سے ہو پائی تھی، لیکن کیس ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ ایک انوکھا ملک ہے اپنے طور کا کہ جہاں پر بجائے اس کے کہ جس کے اثاثے سامنے آئے ہیں اور آمدن سے زیادہ اثاثے بظاہر نظر آ رہے ہیں، تو پوچھ گچھ اس کی ہونی چاہیے، پکڑا اس کو جانا چاہیے کہ بھائی آپ آ کے جواب دیں کہ آپ کے یہ اثاثے کیسے بنے۔ الٹا کام یہ ہوا ہے کہ جس بندے نے خبر دی ہے الٹا اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ اس قسم کا یہ ملک ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر آئین اور قانون کی ہم بات کرتے ہیں، یہ لطیفہ نہیں ہے اپنے آپ میں کہ جو بندہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہے، بھائی اس کو چیک کریں، اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ اور جو بندہ اپنے جس کی چند لاکھ تنخواہ ہے اس کے اتنے اگر اربوں کے اثاثے نکل آئیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مکمل خاموشی ہے۔ تو بہرحال شاہد اسلم صاحب اس واقعے کے بعد سے مسلسل ہی کافی پریشانیوں کا شکار رہے ہیں، مقدمات کا بھی شکار رہے ہیں۔ اب انہوں نے فائنلی ان چیزوں سے کچھ بچنے کے لیے ملک فی الحال چھوڑنے کا ارادہ کیا اور وہ بیرون ملک شفٹ ہو گئے۔ البتہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ واضح کیا کہ وہ ضرور واپس آئیں گے۔ ظاہر ہے چاہے صابر شاکر ہوں، چاہے معید پیرزادہ ہوں، چاہے بیرسٹر احتشام ہوں، چاہے آپ کے یہ شاہد اسلم صاحب ہوں، اور ایون ارشد شریف بھی بیچارے اسی وجہ سے اس ملک سے کوچ کر گئے تھے، تو بہت سے صحافی بغیر پاکستان کو، یعنی ان کی یہ خواہش نہیں تھی، اپنی خواہش کے بغیر وہ یہاں سے جانے پہ صرف اس لیے مجبور ہوئے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ان کے یا ان کی فیملی کے لیے اب محفوظ نہیں ہے، اور وہ اگر ایک موقف جو کہ ان کا موقف ہے اور ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا موقف رکھ سکتے ہیں، تو وہ اس موقف پہ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ اس کے بعد ان کو اور ان کی فیملیز کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تو لہٰذا وہ
اس ملک کو چھوڑ کر کہیں دوسرے ملک میں جا بسنے پر مجبور ہوئے ہیں. یہ ہمارے ملک کا حال ہے جہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ باہر سے آ کے انویسٹ کریں. یہ ہمارے ملک کا حال ہے. تو ایسے ملک میں آ کے کون انویسٹ کرے گا کہ جہاں پر آپ کے صحافی محفوظ نہیں ہیں, جہاں پر آپ کے جو انجینئرز آتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں, جہاں پر آپ کے ملک میں ہر وقت ایک سیاسی عدم استحکام رہتا ہے. تو یہاں پر کیسے کوئی شخص یہ کہے گا, یہاں پر آپ اپنی پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم پہن کے باہر نہ جاؤ, وہ محفوظ نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ دوسروں کو کیسے کنونس کریں گے کہ یہاں آ کر انویسٹمنٹ کرو. تو بہرحال جی, شاہد اسلم صاحب کو ہم کہیں گے آل دا بیسٹ, اور جہاں پہ بھی رہیں حفاظت میں رہیں اور اپنا خیال بھی رکھیں اور کام کرتے رہیں. باقی جسٹ امید کی جا سکتی ہے کہ کبھی اس ملک کے حالات صحافیوں کے لیے آئیڈیل ہو جائیں. فی الحال تو مزید ورس ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور ابھی جو انہوں نے ریسنٹلی نئی اتھارٹی بنائی اس کے تحت تو لگ رہا ہے کہ مزید شکنجہ کسا جائے گا. آخر میں جی آپ کو بتا دیں کہ ایک اور مذاق بھی ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نے گندم اسکینڈل کے اوپر شہباز شریف صاحب کو طلب کر لیا اور ان سے پوچھا ہے کہ جی بتائیں یہ کیا اسکینڈل ہے, اس پہ کیوں ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی, تحقیقات بھی سامنے لے کے آئیں. ویسے تو کچھ ایسے ڈاکیومنٹس بھی اب گردش کر رہے ہیں کہ پہلے تو یہ سارا ملبہ نگران حکومت پر ڈال رہے تھے کہ انہوں نے ایکسٹرا گندم جو ہے وہ پرچیز کر لی تھی, لیکن اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایون شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد بھی گندم کو امپورٹ کیا گیا جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پہلے سے گوداموں میں بھی گندم موجود تھی, پاکستان کی بھی کراپ اترنے والی تھی, اور اس سے پہلے ہی شہباز شریف گورنمنٹ نے بھی ایون مزید گندم ایکسپورٹ کیا. یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں. بہرحال اس ساری صورتحال پر اب نواز شریف صاحب کی اس کیپیسٹی میں شہباز شریف صاحب کو طلب کر رہے ہیں. مطلب لوگوں کو انہوں نے بالکل ہی پاگل بنایا ہوا ہے. بھائی وزیر اعظم وہ خود ہے, چیف ایگزیکٹو ملک کا کہنے کو تو وہ ہے, تو وہ دوسروں کو طلب کرے گا کہ وہ خود پیشیاں بھگت رہا ہوگا, اور وہ نواز شریف کے پاس ہی پیشی بھگت رہے ہیں. اور عجیب تماشا انہوں نے, مطلب ملک کو سرکس بنایا ہوا ہے انہوں نے, اس فیملی نے خاص طور پر. تو یہ اب جی رپورٹ کیا پیش کریں گے, ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کیونکہ نہ تو یہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کا احتساب کر سکتے ہیں, ان کے پیچھے بھی جس کے کندھے ہیں آپ کو پتہ ہے, اور دوسری طرف خود اگر ان کے اپنے لوگ بیوروکریسی کے لوگ اس میں شامل ہیں تو ان کو بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے. میکسیمم میں اگر کچھ کریں گے کہ 2-4 افسروں کو تھوڑی دیر کے لیے معطل کر دیں گے, تو یہ کر کے دکھائیں گے کہ جی ہم نے بڑا کوئی کارنامہ کر لیا. تو یہ صرف آئی واش ہوگا, آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہوگا. آخر میں یہ بتا دوں میاں صاحب کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہے جناب. ریڑھ کی ہڈی میں, گردن میں اور کندھوں میں ان کو شدید درد ہوا ہے, جس کے بعد ان کو بیریا ہاسپٹل میں لے جایا گیا. وہاں پر ان کی جو ہے وہ ظاہر ہے میرا خیال ہے کچھ اسکین وغیرہ, سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی کیا گیا میرے خیال سے, اور ان کے ذاتی معالج بھی وہاں پر ان کے ساتھ تھے. تو بہرحال ٹھیک ہو جائیں گے, وہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے اگر انہیں زیادہ پرابلم ہوا تو وہ پھر لندن ہی جا کے انہیں آتا ہے جو آرام آتا ہے. تو لیٹ سی کہ وہ بھی رہتے ہیں یا کیا صورتحال ہوتی ہے, لیکن ان کی طبیعت بہرحال خراب ضرور ہوئی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال